जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इस हवाले से है कि हम अमली तकाजा देखें, ईमान और मुसलमान होने का और मोमिन होने का अमली तकाजा क्या है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, जिक्र के हवाले से, तकवा के हवाले से और इब्तिला के हवाले से। अब हम इसको ज़रा थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से इसका अमली तकाजा हमें अपनी ज़िंदगी में पैदा करना है, ताकि हम एक रोल मॉडल की हैसियत से अपने लिए भी और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी उसे उन पर अमल करें और एक जो तकाजा बनता है ईमान को उसको पूरा करें। तो फराज महमूद साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सामना। जी फराज साहब, आप प्लीज सेशन को लीड कीजिए। जी बहुत शुक्रिया मिस सामना। मुझे तो जैसे आज आपने बताया कि जो हमारा टॉपिक है बुनियादी तौर पर वो ये है कि बतौर मुस्लिम और मोमिन इस्लाम और ईमान का हमारे से क्या बुनियादी अमली तकाजा बनता है, और हमने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में इससे क्या चेंजेस आनी चाहिए और किस तरह की चेंजेस को हमने अडॉप्ट करना है और किस तरह की चेंजेस से हमने बचना है। तो ये दोनों तरफ ही बातचीत होगी कि कौन सी आदत हमने अपनानी है और कौन सी आदत हमने नहीं अपनानी। तो जैसे कि हम काफ़ी अरसे से ज़ुबैर साहब के साथ भी ये चीज़ें समझते आ रहे हैं और उससे पहले भी हम अपने जो सेशंस के अंदर बातचीत करते आ रहे हैं कि वही का जो अमली ताल्लुक है वो हयात के साथ है, वो ज़िंदगी देने के साथ है। और इस्लाम का जो अमली पहलू है वो एक ज़ाब्ता हयात है, यानी इसमें भी हयात पोशीदा है और हयात गुज़ारने के जो तौर तरीके हैं वो सारे हमें इससे पता चलते हैं। तो जब हम इसमें इसमें डीपर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें इंसान जो है इस कायनात में अकेला नहीं है। तो इंसान के साथ एक पूरी कायनात जुड़ी हुई है और इंसान जो है वो एक मखलूक है और उसके साथ एक खालिक और मालिक है, जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग क्रिएटर कहते हैं। हर मज़हब में, हर कौम में, हर सोसाइटी में इस हवाले से एक अपना ही नाम दिया हुआ है, लेकिन चूँकि हम वही के ज़रिए अल्लाह से रोशनास हुए हैं, तो अल्लाह ने जो अपने लिए नाम मुख्तस किया है वो अल्लाह है। और अल्लाह ने अपने वजूद का जो इज़हार है, वो अपने मादियत के तौर पर नहीं किया, बल्कि एक सिफ़ाती तौर पर किया, जो जो हम अस्माए हुस्ना के अंदर हमें नज़र आती है। अल्लाह की रहमानियत भी, रहीमियत भी, अल्लाह का अल-कवी होना, अल-अमीन होना, अल-बारी या अल-फ़ातिर या अल-मुसव्विर, अल-ख़ालिक। तो ये सारी वो ख़ुसूसियात हैं जो हमें मादियत में, अल्लाह की मादियत में नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी जो कायनात बनाई हुई है, हमें उसमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये अल्लाह का जो इज़हार हो रहा है या अल्लाह की सिफ़ात का जो इज़हार हो रहा है इस दुनिया में हमारे साथ, वो कायनात के ज़रिए हो रहा है। और इसमें जो अल्लाह ने एक कायनाती चीज़ों के अलावा एक और तख़लीक़ की है, वो अल्लाह की दीगर मख़लूक़ात हैं, जिनमें जानवर भी हैं, जिनमें इंसान भी हैं और जिनमें बहुत सारी मख़लूक़ात हैं जिनका हमें पता है या हमें अभी तक शायद पता भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल हमारी बनती है कि अल्लाह हमारा ख़ालिक है और फिर एक तरफ उसने कायनात को तरतीब दिया जो कि मुकम्मल तौर पर मादी तौर पर वजूद रखती है। फिर मखलूक़ात को तरतीब दिया, वो भी मादी तौर पर अपना जिस्म रखती हैं, एक मादी तरतीब रखती हैं। अच्छा, अब इन सब के बीच में हमें एक ऐसी स्पीशी या एक ऐसी मखलूक नज़र आती है जिसे इंसान कहा गया। और इंसान इसे क्यों कहा गया, हमने पहले भी सेशंस में ज़ुबैर साहब ने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया कि इंसान का जो तख्लीकी सफ़र है वो दाब्बा के स्टेज से शुरू होता है, बशर की स्टेज पे आता है, फिर इंसान और फिर आदम की स्टेज तक वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो इंसान को वजूद मिला वो उसकी बशरियत में वो उसका वजूद सामने आ गया और उसमें जो मकसदियत पैदा की गई, उस मकसदियत की वजह से अल्लाह ताला ने जी, उस मकसदियत की वजह से अल्लाह ताला ने उस बशर को इंसान का नाम दे दिया कि अब इसके अंदर एक रूह मौजूद है, एक इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी मौजूद है, तो ये अब इंसान बन गया। तो हमें ये पता चलता है कि इंसान जो है वो पहली जो तख्लीक है अल्लाह ताला की, ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की कि जिसमें हमें एक मादियत भी नज़र आती है और एक उसमें हमें रूहानियत या एक ऑब्जेक्टिविटी भी नज़र आती है, जो कि दीगर मखलूक़ात में हमें इस तरह से दिखाई नहीं देती।
پھر انسان جب تیسرے درجے پہ جاتا ہے تو اسے ہم آدم کے طور پر جانتے ہیں۔ قصہ آدم کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان شعور کے اس لیول پہ پہنچ چکا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے پہنچا رہا ہے کہ جہاں وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار بننا شروع ہو گیا۔ اب وہ اپنی خود احتسابی بھی کرتا ہے اور اپنے اچھائی اور برائی کا خود فیصلہ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ اس نے کہاں پہ اپنے اوپر ظلم کیا، کہاں پہ اس نے اپنے ساتھ اچھا کام کیا اور کہاں پہ اس نے اپنے ساتھ برا کام کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے اس ٹرائی اینگل کے ذریعے سے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر اس کائنات کا ایک مرکز بن چکا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہے، اس کے ارد گرد دوسری کائنات ہے، مطلب یہ دنیا ہے اور اس سے باہر کی کائنات جتنی بھی یونیورسز ہیں وہ موجود ہیں، اور پھر اس دنیا کے اندر جتنی بھی کریچرز ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب بھی انسان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان سب کے اوپر جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ کائنات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور تمام مخلوقات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تین جہت میں ہمارا تعلق بنتا ہے بطور انسان۔ ایک ہمارا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بنتا ہے، دکھائی دیتا ہے ہمیں، ایک اپنا تعلق ہمیں کائنات کے ساتھ بنتا دکھائی دیتا ہے، اور ایک تیسرا تعلق ہمیں مخلوقات کے ساتھ بنتا دکھائی دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے بیسیکلی یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ انسان ایک تو ہم جیسے سورہ علق کی تشریح میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ جو ہم نے سمجھا ہے کہ انسان کو تعلق کی بنیاد پہ پیدا کیا گیا اور اس کا جو تعلق ہے وہ تین جہت میں پھیلا ہوا ہے، وہ 3 ڈائمینشنل تعلق ہے۔ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ، دوسرا اس کائنات کے ساتھ، اور تیسرا مخلوقات کے ساتھ، اور ان میں بالخصوص انسانوں کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انسان جو ہے یہ وہ واحد مخلوق ہے زمین کے اوپر جس کے پاس دو جو ہے اجسام ہیں، ایک روحانی جسم ہے اس کا، ایک نفسیاتی جسم ہے، اور ایک اس کا جسمانی جسم ہے یا مادی جسم جسے ہم جانتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم آگے تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے کہ ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو تعلق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی گروتھ تو اس دنیا میں رہ جائے گی، لیکن جو نفس کی گروتھ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے، ہم بار بار یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ جوڑا ہے، اور نفس کے تزکیے کی کامیابی اللہ نے قرار دیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے نفس کو دبا دیا وہ ناکام ہو جائے گا، چاہے وہ جتنی مرضی مال و دولت کا حامل ہو، چاہے وہ جتنی مرضی اچھی جسامت کا حامل ہو۔ تو سب سے جو پریورٹائز چیز ہے وہ نفس کی تربیت ہے، نفس کا تزکیہ ہے، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس میں یہ کائنات ہے، یہ مخلوقات ہیں، انسان کا اپنا مادی وجود ہے، یہ سب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ اسی سلائڈ پہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اب اس سارے کے اندر انسان کو اللہ نے جو سبق دیا ہے وہ یہ سبق دیا ہے کہ انسان نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ اب اس کا بیلنس اس کے خالق کے ساتھ بھی ہے، اس کا بیلنس اس کائنات کے ساتھ بھی ہے اور دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کے میزان میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ جب اوزان قائم کرو، جب ویلیوز کریٹ کرو، جب ویلیوز کو اسٹیبلش کرو تو ان میں کمی نہ کرو، خسارہ نہ کرو، اور خسارہ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مادی چیز کا ہوتا ہے، یعنی ذات کا خسارہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو وزن قائم کرنا ہے معاشرے کے اندر اس بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ، کائنات کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، تو اس میں سر فہرست ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنی ذات کے اوپر زیادتی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنی ذات کے ساتھ کوئی خسارے میں تو نہیں جا رہے، کوئی نقصان اپنی ذات کا تو نہیں کر رہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مادیت کے اوپر فوقیت جو ہے وہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ تزکیہ نفس، اور اس کی فلاح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے ساتھ جوڑ دی، اور 3 نفوس کا ذکر کر دیا قرآن پاک کے اندر۔ ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ ان سب کی کیفیات کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی سمجھ چکے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ ان نفوس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کس طرح سے اس ٹرائنگل کے ساتھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نفس امارہ سے شروع کروں گا کہ نفس امارہ کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ بیسیکلی نفس امارہ کی یہ وہ بیسک یا را نفس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی طور پر عطا کیا ہوتا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا انسان آدم کی تخلیق کے وقت کہ یا اللہ یہ تو بہت فساد کریں گے، یہ تو خون ریزی کریں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس فارم میں انہیں نفس مل رہا ہے
وہ नफ्स अम्मारा की स्टेज पे उन्हें मिल रहा है और उस पे वो क्या करते हैं कि उस पे वो शोहरत के भूखे होते हैं, ताकत का नशा होता है उन्हें या ताकत गेन करना चाहते हैं, मालो दौलत या पैसे का हसूल चाहते हैं, खुद पसंदी और गरूर बहुत होता है, मनपसंद असूल और कवानीन वज़ा किए जाते हैं ताकि हम अपने कवानीन, अपने असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। और फिर नफसानी ख्वाहिशात के ताबिया रह के इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के फैसले करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि सय्यिआत की बहुतात हो जाती है। और फिर जब ये नफ्स अम्मारा इंसान का ग्रो करता जाता है, ये शुरू में हमें नहीं पता चलता। लेकिन आप देखेंगे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी ताकतवर हज़रात हैं, जितने भी पैसे वाले हज़रात हैं, जो नफसानी ख्वाहिशात के ताबिया चलते हैं, तो हमें देखने में आता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी स्टेज के ऊपर डिप्रेशन भी आती है, एंग्ज़ायटी भी आती है, बेचैनी और तन्हाई का शिकार भी वो हो जाते हैं। तो ये वो वाज़ेह अलामात हैं जो हमें नफ्स अम्मारा की अपने या दुनिया के हर मुआशरे में नज़र आएगी। अच्छा, इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि नफ्स अम्मारा या नफ्स जो है, ये एक मुसलमान के साथ भी है, एक गैर मुसलमान के साथ भी। तो इसमें कोई इंसान या की मज़हबी तफ़रीक नहीं है, कोई कौमी तफ़रीक नहीं है, बल्कि जहाँ भी इंसान पैदा होता है इस दुनिया में उसके साथ जिस्म और उसका नफ्स दोनों ही कायम व दायम उसे मिलते हैं। तो इसीलिए इसमें इस कानून के अंदर हर इंसान शामिल है, चाहे वो अल्लाह को मानता है या अल्लाह को नहीं मानता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर इंसान के पास उसका नफ्स है, उसकी ज़ात है, उसकी साइकी है। अगर वो उसको ग्रो नहीं करेगा या वो इन अलामात में देखेंगे आप कि अगर वो शोहरत का भूखा है, वो ताकत का भूखा है, वो पैसे का भूखा है या खुद पसंद है, गरूर है या अपनी मर्ज़ी के कवानीन को मानता है और अपनी दूसरों के कवानीन को नहीं सुनता या नफ़्सानी ख्वाहिशात के ताबिया चलता है, तो आप देखेंगे कि वो मुआशरे में बहुत सारे बुरे कामों में मशगूल होते हैं, बहुत सारी बुराइयों में मसरूफ़ होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उनका नफ्स इतना ग्रो करता है कि वो डिप्रेशन, बेचैनी और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और इसमें फिर एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोग खुदकुशी तक भी चले जाते हैं। तो खुदकुशी भी जब कोई इंसान करता है, तो उसमें 2 कैफ़ियत उसके सामने आ सकती हैं। एक तो वो हालात का मारा हुआ होता है, दूसरा वो डिप्रेशन और बेचैनी का मारा हुआ होता है। तो अक्सर हम जो देखते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, जो मालो-दौलत के हामिल लोग हैं, उनमें जब खुदकुशी की जाती है या ड्रग्स की तरफ वो जाते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उन्होंने अपने साथ बुरा किया है और अपने साथ ज़ुल्म उन्होंने क्या किया कि दूसरे इंसानों पे ज़ुल्म करते हैं। तो दूसरे इंसानों पे जो ज़ुल्म करता है, अल्लाह ताला उसे यही बताता है कि ये वो अपनी नफ्स के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर भी ज़ुल्म कर रहा है। तो इसमें हमें ये नज़र आएगा कि जो इंसान सेंट्रल इक्वेशन के ऊपर मौजूद है, उसका ताल्लुक क्रिएटर के साथ भी हो सकता है, उसका ताल्लुक यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है, वो मखलूक के साथ भी ताल्लुक में हो सकता है। लेकिन वो जितने भी काम करता है, वो अपनी शोहरत के लिए या ताकत के लिए या अपनी मनमानी के लिए वो करता है। उसमें उसके ज़हन में इंसानों की भलाई का कोई तासुर नहीं होता। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला हाबितत अमालुहुम से तशबीह देता है कि ये वो अमाल हैं कि जिनमें अच्छे अमाल भी हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो अमाल हैं जो ज़ाया हो गए हैं, जो हाबितत अमालुहुम के ज़ुमरे में आ गए कि इनका कोई नतीजा क़यामत के दिन नहीं मिलेगा। और इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल जो अल्लाह ताला ने पेश की है, वो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो वाक़या उसमें पेश किया है, सूरह नाज़ियात की आयत में आता है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरौन की तरफ जाओ, अब वो बहुत तग़ा का शिकार हो गया है, वो बहुत बागी हो गया है। फिर उससे जाके क्या कहो, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि फ़िरऔन को जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि इसको कहो, फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा तज़किया कर दिया जाए, तुम्हारे ज़ात के ऊपर जो ये तुमने ज़ुल्म किया हुआ है, अपने जो शोहरत है तुम्हारे पास, जो ताकत है, जो पैसा है, जो तकब्बुर है, जो अपनी मनमानी तुम करते आ रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारी ज़ात के ऊपर जो नुकसान हो गया, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें उससे पाक कर दिया जाए, तुम्हारा तज़किया कर दिया जाए? तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी एक दावत है और सोचने का मुकाम है कि हमारी भी यही दावत है, अंबिया की भी यही दावत है। वो नमाज़, रोज़ा, ज़कात की तबलीग करने नहीं जाते, बल्कि वो इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए वो उसको दावत देते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ेगा, हम अल्लाह के कवानीन के मुताबिक उसके जो नफ्स के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, उसके नफ्स के ऊपर जो डॉट्स आ रहे हैं, जैसे नबी करीम की एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है कि इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा आ जाता है और अगर वो उसे मुसलसल करता जाता है, तो वो स्याह धब्बे से उसका पूरा दिल भर जाता है और अगर वो अच्छे अमाल करता है, तो वो धब्बा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल इसी आयत की हमें तशरीह भी दिखाई देती है उसके अंदर
کہ फ़िरऔन जो है उसका दिल स्याह हो चुका हुआ है, स्याह कारियों के अंदर वो मसरूफ़ है, शोहरत, पैसा, ताकत सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इसका तज़किया नहीं हुआ, इसने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ज़ुल्म किया हुआ है। तो हमारे लिए भी एक सबक है कि हमने ऐसे अफ़राद को जिनसे बात करनी है, जो शोहरत याफ़्ता हैं, जो पैसे वाले हैं या जो गरूर वाले हैं, तो उन्हें हमने किस तरीके से दावत देनी है। हमारे लिए ये नहीं है कि हमने उनको नमाज़ें सीधी करवानी है या उनको हज की दावत देनी है। ये अगला उसका प्रैक्टिकल अमल आहिस्ता-आहिस्ता बनता जाएगा। हमारा जो काम है, किसी भी मुसलमान का या किसी भी वही के फॉलोवर का वो ये काम है कि वो अपने नफ्स के ऊपर भी पहरा दे कि कहीं मैं शोहरत का भूखा तो नहीं हूँ, कहीं मैं ताकत और पैसे के लिए लालच में शिकार तो नहीं हो गया, मैं मुतकब्बिर तो नहीं हो गया, गरूर और खुद पसंद तो नहीं हो गया, मैं नफ़्सानी ख्वाहिशात के अंडर तो नहीं चला गया। तो मुझे भी बचना है और जो लोग इसका शिकार हैं, उनको भी हमने निकालना है। तो ये एक और मैं हदीस मुबारका उसका मतन पेश कर रहा हूँ ताकि जो लोग इसे बाद में भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन शहीद का फैसला सबसे पहले करेगा और उसे अपनी नेमतें याद करवाएगा और शहीद को जब ये बताया जाएगा कि तूने तो दादे शुजाअत हासिल करने के लिए जिहाद किया था, तो वो उसका इकरार भी करता दिखाई देता है कि अल्लाह ताला से फरमाता है कि जो तुम्हारी ख्वाहिश थी इस काम के पीछे, चाहे वो नेक काम था, लेकिन जो ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। तो इसी तरह ऐसे भी लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, तो अल्लाह ताला बताता है कि उन्हें भी ये बताया जाता है कि तूने तो झूठ कहा, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था कि तुम्हें आलिम कहा जाए और कुरान पढ़ा ताकि तुम्हें कारी कहा जाए, तो वो तुम्हें कह दिया गया है। फिर इसके मुतालिक भी हुक्म दिया जाएगा, तो इस सब मुँह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाए। फिर तीसरा शख्स भी हमें पता चलता है कि एक मालो-दौलत वाला इंसान है, जो अपना मालो-दौलत खर्च करता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि तूने इनके बदले में क्या किया? वो अर्ज़ करेगा मैंने इन तमाम मौके पे जहाँ खर्च करना था, तुझे पसंद था खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने तो इसलिए खर्च किया कि तुझे बड़ा सखी कहा जाए, बस वो कह दिया गया। यानी पता ये चलता है कि उस इंसान को भी मुँह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पेशे नज़र अपना तज़किया नफ्स करना नहीं था, बल्कि मादियत का हसूल था। इस दुनिया के अंदर बेनिफिट्स का हसूल था। तो असल में जो टारगेट है किसी भी मुसलमान का, किसी भी मोमिन का, वो नफ्स की तरबियत है। वो नफ्स की इस्लाह है और नफ्स की फलाह है और उसमें ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला दिखा रहा है कि हमें मादी फ़वाइद भी मिलेंगे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ़ मादी फ़वाइद को अपना पेश नज़र रख लेना, वो काफ़ी है। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि ये नफ्स लवामा से इंसान जब आगे जाएगा सॉरी नफ्स अम्मारा से जब इंसान आगे जाएगा, नफ्स लवामा की तरफ, तो फिर उसका राब्ता इसी तरह ही होगा। तीनों साइड से उसका राब्ता होगा, अल्लाह के साथ भी ताल्लुक में होगा, कायनात के साथ भी ताल्लुक में होगा, मखलूक के साथ भी ताल्लुक में होगा। लेकिन चेंज क्या आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे उसके पास सही और गलत का तारुफ हो चुका होगा। अब उसे पता है कि सही और गलत क्या है, वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा। अब उसे ये नहीं पता, ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर उसका दिल और दिमाग उसकी कश्मकश का शिकार हो जाता है। अब उसके पास दोनों रास्ते हैं, वो चाहे तो नेकी की तरफ आए, चाहे तो बुराई की तरफ आए। तो उसकी ये जो हसनात और सय्यआत की कशमकश है, ये जारी रहती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं और वो शोहरत के भी भूखे नहीं हैं, मालो-दौलत के भी भूखे नहीं हैं, नफ़्सानी ख्वाहिशात के ताबिया नहीं हैं, तो वो अब नफ्स लवामा की स्टेज पे खड़े हैं। अब उनके लिए क्या मसला हो गया है कि अब वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन इंसानी दुनिया में और कायनाती निज़ाम के अंदर मामलात में बेहतरी नहीं आ रही। अब ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें नज़र आता है कि यूरोपीय ममालिक या वेस्टर्न वर्ल्ड इंसानी ताल्लुकात के अंदर बहुत आगे हैं। हमारे से कम बहुत आगे हैं, उनके मुआशरे हमारे से बहुत बेहतर हैं। लेकिन कायनाती मामलात में भी वो बहुत आगे होने के बावजूद मुआशरे के अंदर एक उलझाव का शिकार है। वहाँ पे डिप्रेशन आम होती जा रही है, इखलाकियात पस्त होती जा रही हैं, जो ख़ानदानी रिश्ते हैं, उनमें कमी आती जा रही है, बेतरतीब कमी आती जा रही है और जो खानदान जो वैल्यूज़ हैं, वो नीचे का शिकार गिरावट का शिकार है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अब वहाँ पे नफ्स लवामा के अंदर 2 कैटेगरीज़ में इंसान आता है, या वो हसनात की तरफ जाता है, या वो सय्यात की तरफ आ जाता है। तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, हमें उससे पता चलता है कि अब ये सय्यात की तरफ जा रहे हैं, तो ये सही तौर पर जो सही इन्हें समझ आई है, उसमें अमल नहीं कर रहे। अब उन्हें एक काम का पता चल गया कि ये बुराई है, लेकिन वो फिर भी उस बुराई का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ हमें देखने का मौका मिलता है अपने बारे में भी कि हम लोग जो वही के ताबिया हैं, अब हमें भी सही और गलत का तारुफ हो चुका हुआ है और हमारी जो अक्सरियत है जो वही के ताबिया होती है या दावा करती है,
تو ہم نفس لوامہ میں ہی زیادہ عرصہ گزارتے ہیں، کیونکہ ہمیں صحیح اور غلط کا تعارف ملنے کے بعد جو دل اور دماغ کی کشمکش ہے اس سے نجات نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسانی معاملات ہیں کبھی ہم اس کی سائڈ سے ڈنڈی مار دیتے ہیں، کائناتی معاملات ہیں جو ریسرچ ہے کائنات کے اندر کبھی ہم اس کی سائڈ سے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے عبادات کے ذریعے کبھی ہم اس کی سائڈ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک یونیک بیلنس ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادات کا تعلق بننا چاہیے، تسبیح اور اذکار کا تعلق بننا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں مخلوق کے ساتھ معاملات فہمی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ان کے لیے آسانی بھی ہو، ان کی حق تلفی بھی نہ کی جائے اور کسی کے ساتھ نہ حق زیادتی بھی نہ کی جائے۔ اور کائنات کے ساتھ بھی اسی طرح ہمیں کرنا ہے کہ کائنات کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے۔ جیسے آج ہم نے کائنات کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہلا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کائنات کا جو ایکو سسٹم ہے جو بیلنس ہے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہمیں انڈیکیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نفس لوامہ میں آنے کے باوجود ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ یا تو ہمارا اللہ سے تعلق نہیں قائم ہو رہا، یا ہمارا انسانوں سے تعلق نہیں قائم ہو رہا، یا ہم نے کائنات کے ساتھ تعلق میں غلطیاں کرتی ہیں۔ تو ان غلطیوں کو ہم نے سدھارنا ہے۔ اگر ہم نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ بیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ عبادات کو عبادات کی حد میں رکھا جائے، مخلوق کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ کسٹمائز طریقے میں کیے جانے چاہیے، اور کائنات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایسا ہو کہ اس کا ایکو سسٹم مل کے اس کائنات کے اندر پیس کریٹ کر دے، امن قائم کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں بہت اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ نیچرل سائنسز جسے ہم کہتے ہیں، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، چاہے ہماری کوئی بھی فیلڈ ہے۔ تو ہمیں ان علوم کو کچھ حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں ان کی بیسکس کا پتہ ہو۔ یہ ہر انسان بلکہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کائنات کی تسخیر کے بیسک کلیے کو پتہ ہو اسے کہ کائنات میں جو بیلنس ہے وہ کیسے کریٹ ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کی گندگی کو باہر نہ ڈسپوز کریں، جو باہر گندگی ہے ہم اس کی اچھی سے ریسائکلنگ کریں، جو نیچر میں ان بیلنس ہو رہا ہے آج کل، جس طرح سے غیر معیاری پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں، غلط طریقے سے فارمنگ ہو رہی ہے جانوروں کی بھی اور سبزیوں کی یا فصلوں کی، اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے لیے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم قدرتی اصولوں کے اوپر جو ہے فارمنگ کریں، یا قدرتی اصولوں کے اوپر کائنات کو آگے لے کے چلیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بے بس ہوں، میں تو ایک اکیلا انسان ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہانہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک آیات کے اندر موجود ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تو وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں قیامت کے روز کہ ہم کمزور تھے تو ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی یا اس میں وسعت نہیں تھی، یا ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کمزور ہونا یا کم علم ہونا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ ہمیں اس نیچرل سائنس کے فینومیناز کو سمجھنا ہوگا، اپنی اپنی حدود و قیود کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا اور جڑنا ہوگا۔ سب سے جو ضروری چیز ہے کہ نفس لوامہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گروہ کام کرتے ہیں وہ جڑ کے کرتے ہیں، چاہے وہ سیاست کے گروہ ہوں، چاہے وہ مذاہب کے گروہ ہوں، چاہے وہ سماجی گروہ ہوں، وہ مل کے کام کرتے ہیں۔ اب ان کے رزلٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ خیراتی کام ہو رہے ہیں لیکن معاشرے سے غربت نہیں ختم ہو رہی، معاشرے سے برائی نہیں ختم ہو رہی، معاشرے سے بیماری نہیں ختم ہو رہی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خیراتی کام ہے یہ اچھے کام ہو رہے ہیں لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے وہ وہی کے مطابق نہیں آ رہا۔ تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں درستگی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سائنس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تسخیر کائنات ہو رہی ہے لیکن بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے کائنات کا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس تسخیر کائنات کے اندر بھی اس پروسیس کو ڈالنا ہوگا کہ ہم وہ پروسیس کے ساتھ سمجھ سکیں کہ یہ کیسے ایکو سسٹم کو مینٹین کرے گا۔ تو یہ سارا کام شعوری ہے، یہ سارا کام کائناتی اصولوں پہ مبنی ہے جس کو ہمیں پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ پھر جو تیسری سٹیج آتی ہے، اب اس میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ کی سٹیج ہے۔ اس پہ ہمارا تینوں جگہ پہ اب جو نا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم خوف و حزن کا خاتمہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں جو بیماریوں کا خوف ہوتا ہے، جو مفلسی کا خوف ہوتا ہے، جو بدامنی کا خوف ہوتا ہے، جو غربت کا خوف ہوتا ہے، یہ سارے خوف ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈائریکشن ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اب ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حسنات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، پہلے تو حسنات اور سیئات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اب آ کے حسنات میں اضافہ ہو جائے گا، سیئات بھی چلتے ہیں لیکن حسنات میں اضافہ ہوگا اور سیئات کم ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نفس مطمئنہ میں ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ انسانی اور کائناتی معاملات وحی کے مطابق ہم آہنگ ہو چکے ہوئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کے لفظ سے تعبیر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی رضا اور ان کی رضا آپس میں جڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی عبادات میں بھی ایک بیلنس کریٹ کر چکے ہوتے ہیں، یہ مخلوق کے ساتھ تعلق میں بھی ایک بیلنس کریٹ کر چکے ہوتے ہیں، یہ کائنات کے ساتھ بھی ایک بیلنس کریٹ کر چکے ہوتے ہیں یا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز اپنے ایکو سسٹم کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 تقاضے جو ہم سے کیے جا رہے ہیں اور ہماری جو اکثریت ہے، انسانوں کی اکثریت تو نفس لوامہ کا شکار ہوتی ہے، پھر جو ہم وحی کے فالوور ہوتے ہیں یا ہم صحیح اور غلط کو تمیز کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نفس لوامہ پہ اٹک جاتے ہیں۔ اس اٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے 4 آیات میں پیش کر رہا ہوں سورہ فجر کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس مطمئنہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف آؤ اس حالت میں کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ، دونوں ایک دوسرے سے سنکرونائز ہو جاؤ، ہم آہنگ ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ پھر آپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ان لوگوں کی یا جو لوگ عبد بنے ہیں، اللہ کے عبد بنے ہیں، اب ان میں شامل ہو جاؤ۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، پھر کیا ہوگا؟ جب یہ گروہ تمہارا ترتیب پا جائے گا پھر تم جنت میں داخلے کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس لوامہ جو ہے وہ انفرادیت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ وہ انفرادی طور پر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے شہرت، پیسہ، مال و دولت، طاقت کتنی حاصل کی ہے اور میں نے کتنے انسانوں کے اوپر میرا راج ہے یا رول کر رہا ہوں، تو وہ ایک انفرادی چیز ہوتی ہے۔ نفس لوامہ جو ہے اور نفس مطمئنہ جو ہے یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اس میں اجتماعیت بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو جماعت سازی کی جاتی ہے یا کی گئی ہے، اس کے اندر ہر انسان اپنا رول پہچانے کہ ہمارا رول اس کائنات کے اندر اللہ سے جو تعلق ہے وہ میرا اور آپ کا انفرادی تعلق ہوگا، مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کا تعلق ہوگا، کچھ میرا انفرادی ہوگا، کچھ ہمارا اجتماعی ہوگا، اور اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ہمارا انفرادی اور اجتماعی دونوں مل کے کریٹ ہوں گے، تو پھر ہم بیلنس کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ ہمارے لیے اس بیلنس کو سمجھنا، میزان کو سمجھنا بڑا اہم ہے، اور اس میزان کے ذریعے سے ہم نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ سارا ڈائیگرام فارم میں میں نے ترتیب دیا تھا تاکہ ہمارے لیے ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا آسان ہو، ہمارے لیے ان نقطوں کو جوڑنا آسان ہو کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا صرف اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ مخلوق اور کائنات کے ساتھ بھی تعلق اتنا ہی ضروری ہے۔ تو یہ آج کی پریزنٹیشن تھی جی میری طرف سے، تو میں سامنا آپ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہیں۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے پوری پریزنٹیشن جس طرح سے آپ نے ڈائیگرامس کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے، بہت اچھی طرح سے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہ کس طرح سے نفس کی بھی سٹیجز آپ نے ایکسپلین کی ہیں اور اس میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اور ساتھ ہمارا کس طرح سے تعلق بنتا ہے کائنات کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور ساتھ ہی اللہ کے ساتھ تو ہمارا ہے ہی تعلق۔ تو اسی طرح جب ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جو ہمیں ایک ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صلات کا، صوم کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس سسٹم کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ وہ جب ہم اپنی زندگی میں اس کا عملی طور پر اس کو لے کر آتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جس طرح صلات کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو آپ کی صلات آپ کو فحاش اور منکر کاموں سے روکنی چاہیے، سے رکنا اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے کاموں سے رک جائیں۔ تو جو منکر کام ہیں، جو کہ ایسے ڈھکے چھپی چیزیں جو کہ معاشرے میں غلط سمجھی جاتی ہیں، جن کو آپ چھپا کے کرتے ہیں، شیڈی کام جو ہوتے ہیں، ان سے آپ کا بچاؤ ہونا چاہیے۔ تو آپ کی صلات تبھی میننگ فل ہوگی، ایسے آپ احساس کے ساتھ پڑھیں گے، کانشیسنس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس کو عطا کریں گے، تو پھر آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اور جو اللہ کی آیتیں، اللہ کے جو احکام ہیں، ان کی آپ نے صلات قائم کرنی ہے، تو تبھی آپ کے اندر یہ اثر پیدا ہوگا کہ آپ فحاش اور منکر چیزوں سے بچے رہیں گے۔ اور صوم کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب صوم رکھتے ہیں تو تقویٰ پر اثر ہوتا ہے، آپ کی پرہیزگاری بڑھتی ہے،
آپ کی احتیاط بہتر ہوتی ہے. تو اس کا عملی تقاضا آپ کے ذہن میں یہی آنا چاہیے کہ جو غلط کام یا کوئی ایسی بری عادت آپ کو جب واضح ہو جائے آپ کے اندر ہے، کوئی ایسا غلط کام آپ کرتے ہیں عادتاً، تو اس کا سوم رکھنا ہے آپ نے، اس سے آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے، اس سے دور رہنے کے لیے ایک پریکٹس کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں ڈسپلن سکھایا گیا ہے اس کو ہم نے سمجھ کے کریں گے تو ہماری زندگی میں کوئی اثر ہوگا. اس کو اگر ہم شعور بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز کو فالو کریں گے، کسی بھی عبادت کو، کسی بھی ریچول کو، تو اس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی بھی جب بات آتی ہے تو زکوٰۃ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہوتی ہے. تو اس کو اس طرح سے سوچ کر دینا، اپنی کسی بھی صلاحیت، خالی مال، صرف مال و دولت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ کی ہر صلاحیت، آپ کی خوبی، آپ کا علم، آپ کی کوئی طاقت اور قوت جو اللہ نے آپ کو دی ہوتی ہے، اس کا آپ نے تزکیہ کرنا ہوتا ہے. اس کو اللہ کی راہ میں اس کا ایک حصہ خرچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی اس کے اوپر ملکیت نہ قائم ہو جائے پوری طور پہ، آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو جائے. تو یہ اگین اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ کرنا ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان ان کو پھیلانا ہوتا ہے اور شیئر کرنا ہوتا ہے سب کے ساتھ. تبھی جا کے آپ کے نفس کا وہ حق ادا ہوتا ہے، جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے ایکسٹرا دیا، لوگوں سے زیادہ دیا، اس کا آپ نے کس طرح سے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا. یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو اس طرح سے سوچ کر، اس طرح سے کنیکٹ کر کے نہیں کرتے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے شعور کے ساتھ. تو صرف اگر ہم اس کی مقصدیت سمجھ لیں اور اس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، ان پر عمل درآمد ہوں گے اپنی زندگی میں، تو انشاءاللہ اس کا ہماری ذات پر، ہماری نفس پر، ہماری سوچ پر، ہماری پوری کردار پر اس کا اثر پڑے گا. اور جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو وہ حج تو ہے ہی ایک اجتماعی عبادت. تو ساری اجتماعیت کا جو ایک پوری دنیا میں جو مثال قائم ہے، آس پاس کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، جو آپ کے ساتھ آپ کے رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ اس طرح کا رویہ، برتاؤ، اچھے طریقے، اچھی روایات قائم کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں کرنی ہوتی اللہ کی راہ میں. یہی عمل صالح ہیں جو چھوٹے چھوٹے اقدام کر کے ہماری زندگی جو ہے وہ سکون اور نفس جو ہے وہ مطمئن بن جاتی ہے. تو یہ اجتماعیت کے حوالے سے اس طرح سے عمل، اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کی اسوہ حسنہ، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور انہو لقول رسول کریم، یہ کتاب اللہ کے رسول کا قول ہے، تو اسی کے مطابق ہم نے انہی احکام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ہم نے ان کو اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے. اسوہ حسنہ کی ہم نے کوشش کرنی ہے جتنا زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو سامنے مثال بناتے وقت اس پر فالو کریں. تو یہ سب چیزیں بطور مسلمان، بطور مومن، عملی تقاضا ہی ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی ذات میں لانا ہے. اور تبھی ہم اپنی ایک جو سکون کی ایک ہماری ایک سٹیٹ ہو جاتی ہے، ایک جنت کی سٹیٹ ہوتی ہے، ایک آپ کی مطمئن سٹیٹ ہوتی ہے نفس کی، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو فراز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ساری چیزیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کی ہیں. اب ممبرز میں سے کوئی اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی فردر ایڈ کرنا چاہیں، یا کوئی اگر آپ کو سوال ہے ذہن میں تو آپ پلیز پوچھ لیجیے. آپ مائک جی انمیوٹ کر سکتے ہیں. زبیر بھائی بھی شامل ہیں، اگر زبیر بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. بالکل جی زبیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام وعلیکم السلام. علیکم. ماشاء اللہ تبارک اللہ جی. بہت شکریہ محترم فراز بھائی آپ کا، اور میں مامنہ آپ کا. ماشاء اللہ جس خوبصورتی سے آپ نے بڑے مختصر انداز میں ٹرائیڈ کی صورت میں ماشاء اللہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو پیش کیا ہے. اور
میں سمجھتا ہوں کہ QWS کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ابتدا میں ہی QWS کی طرف سے یہ پیغام چلا گیا تھا کہ دیکھیے تمام تر عبادات اور تمام تر مناسک اور تمام تر شعور جو ہیں اس کا بینیفیشری جو ہے وہ حضرت انسان ہے، نہ کہ رحمان۔ تو جن اقوام کے اذہان میں، کے شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے تمام تر جو مناسک ہیں، عبادات ہیں، شاعر ہیں، ان کا بینیفیشری خدا ہے، اور خدا کو کوئی خوشی مل رہی ہے یا خدا کی عظمت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ البتہ جب ہم ان تمام شاعر مناسک کا جائزہ لیتے ہیں قرآن کریم میں، تو ان کا اولین بینیفیشری جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو جس خوبصورتی سے آپ نے ان تمام تر چیزوں کو بیان فرمایا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے جی۔ ایک چیز میں جو میں مامنہ نے فرمائی ہے، اور ایک بات جو فراز بھائی نے کی ہے، ان دو باتوں پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے، میں مامنہ نے فرمایا ہے کہ اطمینان جو ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ، جب ہم اس کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مومن کا حق ہے جو کہ قرآن کریم دیتا ہے ایک مومن کو، کہ وہ اطمینان کی کنڈیشن میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا ہے ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے رب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ موت میں زندگی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ابراہیم آپ کو ایمان نہیں ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے، بس مجھے اطمینان چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ اور وہ بھی قلبی اطمینان۔ تو پتہ چلا کہ اس پورے ایمان کی بنیاد جو ہے ایک مومن کا اطمینان ہوتا ہے۔ تو اطمینان جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ قرآن کریم کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے سامنے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ زندگی گزارتا ہے، تو جو سب سے پہلی چیز اس مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اطمینان کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ وہ جو بقول شاعر کے آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے، تو یہ مومن اس کیفیت میں نہیں جاتا، وہ یہ جانتا ہے کہ آغاز کو بھی جانتا ہے اور وہ اپنے انجام کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آغاز پر تو مطمئن ہو، انجام پر وہ مطمئن نہ ہو۔ تو مومن جو ہے وہ ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اطمینان ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان کرنے کے لیے سوال اٹھایا ہے، تو خدا کے حضور یہ جواب نہیں آیا کہ اے ابراہیم استغفر اللہ، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، یا آپ کو نے یہ جسارت کیسے کی ہے، بلکہ باقاعدہ پرندوں کی مثال دے کر اس پر ہم پروگرام کر چکے ہیں باقاعدہ، کہ کیسے پھر ان کو اطمینان جو ہے وہ دلوایا گیا اور بتایا گیا، اور وہ مطمئن ہوئے ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ بات بڑی اہم تھی جو میم آمنہ نے فرمائی ہے۔ اور فراز صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ سیئات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، کہ یہ جو برائیاں ہیں، تو قرآن کریم میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے ذنب اور ایک لفظ ہے سیئہ۔ تو یہ دونوں برائیوں کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان میں بہت سے فروق ہیں، اور اس پر انشاءاللہ ہم کبھی ایک پورا پروگرام کریں گے، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا، تو یہ کون سے گناہوں کی بات ہو رہی ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ سارے معاف کر دیتا ہوں؟ تو قرآن کریم کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذنوب میں اور سیئات میں یہ فرق ہوتا ہے
کہ جب آپ حق اللہ کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ذنب کے اندر آتا ہے، اور جب آپ اس کے عباد کے حقوق کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو وہ سیئات ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اتنی جو نرمی دی ہے تو وہ اپنے حق پر دی ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کے رب کا جو معاملہ ہے اس میں تو وہ یہ نرمی رکھتا ہے کہ وہ آپ کی وہ تمام تر چیزیں معاف کر دے، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ یغفر السیئات الجمیع، کہ میں ساری سیئات، تو سیئات جو ہوتی ہیں یہ عباد کے لیے ہوتی ہیں، کہ حقوق العباد کے اندر اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے پورے قرآن کریم کے اندر، کہ رحمان اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ انسانوں کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سیئات اور ذنوب کا یہ جو فرق ہے قرآن کریم کے اندر، ویسے اور بھی بہت سے فروق ہیں لیکن جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں گناہوں میں ایک گناہ جو ہے وہ آپ کا اور آپ کے رب کے معاملات میں ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان کا انسانوں کے حق میں اگر اس نے کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ سیئات کے اندر آتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا، تو وہ ذنب تو اس ذنوب کو تو وہ معاف کر سکتا ہے کہ جس میں آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے خالق کا، لیکن یہ یاد رکھیے کہیں بھی اس نے سیئات کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ اگر وہ سیئات کو معاف کر دے تو پورے قرآن کریم کا عدل اور قسط کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ یوم الحساب کا کوئی نظام باقی نہیں رہتا، قیامت کے دن ترازو کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ تو اس پورے انصاف کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں جی تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور ماشاءاللہ آج کے پروگرام کی پھر مبارکباد جی۔ اللہ کریم آپ دونوں احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، اور جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں یہاں پر موجود، اللہ کریم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، اور اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے سب کو۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اور آپ جلد صحت یاب ہوں پوری طرح سے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، اب ٹائم بھی ہو گیا سیشن کو اینڈ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ زبیر صاحب آپ کو بہت صحت کاملہ عطا کرے، اور سب ممبرس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ سب کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ، اور زبیر صاحب آپ کا اور سارے ممبرس کا اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ جی۔ جی جزاک اللہ جی۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں محفوظ رکھے، اور حسن بھائی کا میسج میں نے ابھی دیکھا ہے جی، میں الحمدللہ بہت بہتر ہوتا جا رہا ہوں جی حسن بھائی، اور اللہ کریم آپ کو بہت سلامت رکھے، اور تمام احباب کو بھی اللہ کریم اپنی رحمتوں برکتوں میں محفوظ رکھے، اور میں مامنہ اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ کے خوبصورت سوال ہمارے شعور کو بیدار کرتے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کو بہت سلامت رکھے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام، اللہ حافظ جی۔